बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हो चुकी हैं और अब बच्चे अपने अपने घरों के अंदर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ दूसरी तरफ कोरोना वायरस के केसेस के अंदर भी काफ़ी इजाफ़ा होता चला जा रहा है और फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लॉकडाउन की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब तमाम अहबाब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आसानी का मामला फ़रमाए। आपके अहल ख़ाना में से, अज़ीज़ व अक़ारिब में से अगर कोई बीमार है, इस बीमारी का शिकार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जल्द से जल्द शिफ़ायाब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जल्द से जल्द इस वबा से छुटकारा नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, जब फैमिलीज़ टुगेदर होती हैं और ये जो वक्त है ख़ास तौर पर इस वक्त ने हमें फ़ैमिली की अहमियत का एहसास दिलाया है। आप तमाम चीज़ों से डिस्टेंस रखते हैं। आप अपने वर्क की जगह पे भी, वहाँ पे भी आपको स्पेशली यही बताया जाता है कि जहाँ तक हो सके आप घर से काम करें। इसी तरह से बाहर लोगों से मिलना जुलना उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाती है। मगर घर और फैमिली एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप रहते भी हैं और इस मौके के ऊपर उसकी अहमियत कई गुना बढ़ भी जाती है। जब आप घर के अंदर तन्हा हैं तो वहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और ख़ास तौर पे अपने घर के जो अफराद हैं उनके साथ आपका एक ताल्लुक़ वो किस किस्म का है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाता है। क्योंकि अगर ये ताल्लुक़ अच्छा ना हो तो ये वक्त मज़ीद एक टेंशन का ज़रिया बन जाता है और अगर अच्छा हो तो ये वक्त गुजारना आसान हो जाया करता है और इंसान इस मुश्किल लम्हे से भी अपने शब व रोज़ के अंदर आसानी की कुछ ना कुछ राहें निकाल लिया करता है। फ़ैमिली किस कदर ज़रूरी है और इस्लाम के अंदर इसके हवाले से हमारे लिए क्या तालीमात मौजूद हैं, इसके हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान से मुखातिब है, आपसे, हम सब से, हम में से हर एक से खिताब फरमाया कि ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये पूरे का पूरा दाखिल होना क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान की गई हैं और उसमें से एक ये भी है कि दो तरह के अहकामात हमारे सामने। एक है हुकूकुल्लाह का मामला जिसके अंदर अरकान इस्लाम आ जाते हैं, अरकान खमसा उनको पूरा करना, नमाज की पाबंदी करनी, रोज़े रखने और दीगर अहकामात इलाहिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये हुकूकुल्लाह के अंदर आ गया। हुकूकुल इबाद जो बंदों के हुकूक हैं वो भी अपनी मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। उनमें से जो सबसे पहला हक़ बनता है वो आपके करीबी रिश्तेदारों का हक़ बनता है। इन रिश्तों के अंदर भी दो तरह के रिश्ते होते हैं नाज़रीन किराम। कुछ वो रिश्ते हैं कि जिनको चूज़ करने के अंदर, जिनको इख्तियार करने के अंदर हमारी किसी किस्म की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती। हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से मुंतखब नहीं करते बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर दिया करता है। और ये रिश्ते वालिदैन के हो गए, बहन भाइयों के हो गए और इनसे कायम करदा दीगर रिश्ते जो इनसे ही कायम हुआ करते हैं। तो ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी के अंदर रख देता है और हमें उसके इख्तियार करने में किसी किस्म की कोई अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं हुआ करती। तो जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई है उसके अंदर बसा औक़ात आज़माइश भी होती है। अब उस आज़माइश के अंदर साबित कदम रहना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मुक़द्दम रखते रहना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है। अगर हम कुरान हकीम का मुताला करें तो इसके अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर नमाज की पाबंदी का ज़िक्र किया है, रोज़ों की अहमियत का ज़िक्र किया है, हज के हवाले से तालीमात अता फ़रमाई हैं, ज़कात के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफ़सील के साथ उसका ज़िक्र किया है कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जो ख़र्च करते हैं उसका क्या अजर है, क्या सवाब है।
اور جو کوتاہی کرتے ہیں اس پر کیا عتاب ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام احکامات ذکر کیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا حصہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا وہ فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں کے اندر بھی ان کی آپس کی فیملی کے جو معاملات تھے ان کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا، اور اس کے اندر ہمیں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. بڑی بہترین آئیڈیل فیملیز کی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور اس کے اندر ہمیں وہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر فیملیز کے اندر ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، تو انہوں نے اس کو کس طرح سے سالو کیا، وہ بھی ہمیں قرآن حکیم کے اندر ساتھ ساتھ ملتا ہے. رشتوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم والدین کے حوالے سے بات کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مگر رشتوں کی ایک بڑی اہم قسم وہ بہن بھائیوں کا رشتہ بھی ہوتا ہے. یہ بڑا سینسٹیو قسم کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، بڑی چاشنی ہوتی ہے، خاص طور پر جب یہ بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، وہاں پہ 4 5 بہن بھائی مورلیس مختلف اپنی تعداد کے مطابق، وہ اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ہو سکتا ہے ایک ہی بیڈ کے اوپر وہ بچپن کے اندر ان کے شب و روز گزر رہے ہیں، اور وہ اسی بیڈ کے اوپر سو رہے ہیں، اسی کمرے کے اندر کھیل رہے ہیں، اور اس چھوٹے سے کمرے کے اندر ان کی زندگی بڑے اچھے انداز سے گزرتی جاتی ہے. مگر جوں وہ بڑے ہوتے ہیں، جوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وہ بڑا گھر بھی اب چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ جو محبت ہے، وہ جو ایک دوستی، ایک باہمی ایک تعلق ہے، اس کے اندر کہیں کمی آتی چلی جاتی ہے. اور بسا اوقات ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ بہن بھائی کہ جو بچپن کے اندر ایک دوسرے کے بغیر کھیلتے نہیں تھے، ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے دیگر چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شامل رہنا، ایک دوسرے کی فکر میں لگے رہنا، اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جاننا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے بارے سننا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. اس طرح کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. تو کم سے کم وہ ہمارے ناظرین میں سے وہ ینگسٹرز those who are living in their parents' houses, اور آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں and you are living with your brothers and sisters, this is the time کہ آپ یہ ٹائم کوالٹی ٹائم اپنے فیملی، اپنے سبلنگز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گزاریں، کیونکہ یہی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. کل کیا ہوتا ہے، وہ ہم زمانے کے اندر مثالیں دیکھیں تو بہت ہی مختلف طرح کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ جب بہن بھائیوں کی پھر شادیاں ہو جائیں، پھر وہ اپنے اپنے معاملات کے اندر جب مصروف ہو جائیں، تو وہ اپنی بھاگ دوڑ کے اندر اتنے ہی مصروف ہو جاتے ہیں کہ خبر بھی نہیں ہوتی، کہیں سال بعد، کبھی 2 سال بعد، کبھی 3 سال گزر جاتے ہیں، کبھی کہیں والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو برسہ بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی صاحب ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، یہ بہنیں ان کے اتنے بچے ہیں، ان کے یہ فلان کیا معاملات چل رہے ہیں، اور وہی جنازے پہ ملے اور اس کے بعد پھر غائب ہو گئے، اور پھر برسہ برس گزرے، پھر کسی کا انتقال ہوا اور پھر کہیں پہ ملاقات ہوتی ہے. اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. اگر ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو وہاں پہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے فکر مند ہوتے، اور وہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے ایک پرابلم ہوتی ہے. پہلا ایک واقعہ لے لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ایک باکس کے اندر بند کر کے دریا کے اندر ڈالا اور فرعون کے محل کے اندر آپ پہنچ گئے، تو آپ کی بہن کو بڑی فکر لگی ہوئی تھی، والدہ کو بھی فکر تھی، بہن کو بھی فکر تھی. تو بہن نے فوراً جا کے خبر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا سچویشن ہے، اور پھر آ کے والدہ کو بتائی، اور کوئی صورت اس طرح کی نکالی کہ جلد سے جلد بھائی کے لیے بھی آسانی ہو جائے، والدہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے. تو ایک فکر مند بہن کس طرح سے اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہے اور کس طرح سے ایک تگ و دو کرتی ہے، اس کی ایک جھلک وہاں پہ نظر آتی ہے. اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بہنیں آپس میں وہ اکٹھے جاتی ہیں پانی کے لیے، اپنے جانوروں کو لے کے جاتی ہیں پانی پلانے کے لیے، اور پھر کس طرح سے واپس والد کے پاس آتی ہیں اور سارے سفر کا واقعہ بیان کرتی ہیں، اور ان کا کس طرح سے اپنا ایک گہرا تعلق ہے، اس کی جھلک ہمیں اس واقعے کے اندر نظر آتی ہے، اور جو کہ ہونی بھی چاہیے. اور اسی طرح سے پھر ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص واقعات میں سے سب سے خوبصورت واقعہ قرار دیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے آپ کے دیگر بھائیوں میں سے آپ کو والد صاحب کی زیادہ محبت حاصل تھی، اور اس کی مختلف وجوہات تھیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ معصوم بچے تھے، اور ان کی ایک ذہانت و فطانت کی وجہ سے، معصومیت کی وجہ سے والد ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے،
اور باقی دیگر بھائی وہ نوجوان تھے اور اپنے اپنے معاملات کے اندر خود کفیل تھے، تو ان کی طرف ذرا زیادہ توجہ ہوتی اور یہی چیز ان کے لیے جیلسی کا سبب بن گئی۔ اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے اس بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ تاکہ ہم والد کے قریب ہو جائیں اور یہ درمیان میں سے نکل جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بسا اوقات جائیداد کی وجہ سے ان معاملات کے اندر خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب یہ 5 6 7 بہن بھائی ہیں، تو اب اگر سب کو حصہ ملا بھی تو کیا کیا کسی کے ہاتھ میں آئے گا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی ایک تو بہنوں کو تو دبا دیا جائے کہ آ جائے اب تمہاری شادیاں ہو چکی ہیں، تمہیں ابا جی نے اتنا کچھ دے دیا تھا، اس وقت تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا، تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائیوں سے حصہ مانگتی ہو، اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، تو تمہیں تو وہاں پہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو بہنوں کو، جو کہ بالکل شرعی طور پہ غلط ہے اور غیر مناسب رویہ ہے، غیر اخلاقی رویہ ہے، کسی قسم کا حق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، ان کو تو اس طرح سے کر دیا۔ ادھر جو بھائی ہیں آپس کے اندر بسا اوقات پھر ان کے اندر یہ ایک ٹسل شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے کچھ 2 3 اکٹھے ہو جائیں اور باقی کسی ایک کو 2 کو سائیڈ پہ کر کے تو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ حصہ ایک دوسرے کے پاس آ جائے۔ تو وہ جیلسی پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہو جاتی ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر یہ جیلسی پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے تئیں پھر پورا زور لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف پریشانیوں سے نکال کر کس طرح سے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ کو کس قدر بلند و بالا مقام دیا، وہ پورا تفصیلی واقعہ آپ تمام احباب اس سے واقف ہیں۔ مگر اس واقعے کے اندر جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ بھائی کہ جو سب سے کمزور تھا بظاہر، اور جس کو باقی بھائیوں نے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک طرح سے بالکل ختم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، بھائیوں نے کہا نا کہ چلو اس کو چل کے قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں تاکہ ہم والد کے قریب ہو جائیں۔ تو ان میں سے جو ایک اچھا تھا، قال قائل منہم لا تقتلوہ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو، باپ جایا ہے، اس کو القوہ فی غیابۃ الجب، کنویں کے اندر پھینک دو، کم سے کم باپ کے نگاہوں سے تو اوجھل ہو جائے گا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو وہ ذرا نرم دل والا تھا، تو اس نے یہ مشورہ دیا۔ تو اس کے بعد اس میں جو واقعہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام وہ 10 11 بھائی مل کے بھی اگر کوئی سازش کر لیتے ہیں، اور جو حق کے اوپر ہے، اللہ رب العزت جب اگرچہ وہ مشکلات میں سے کیوں نہ گزر رہا ہوتا ہے نا، بسا اوقات بندہ حیران ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اپنی تئیں بالکل مخلص ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہوں، اچھا سوچتی ہوں، مگر میرے لیے ہی ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، پریشانی کریٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس قدر آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مشکلات کے اندر رہے مگر آپ ثابت قدم رہے، اور پھر جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو اپنے رب سے لو لگائے رکھتے ہیں، جو اپنے نیتوں کو صاف رکھتے ہیں، سازشیں کرنے والے کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، بالآخر اللہ رب العزت والعاقبۃ للمتقین، بالآخر اللہ رب العزت ان لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے کہ جو اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد اور جیلسی سے بچا کے اپنی نیتوں کو صاف رکھا کرتے ہیں۔ چاہے پہلے لوگ ان کی غربت کا مذاق اڑاتے رہیں، چاہے پہلے لوگ ان کی سادگی کا مذاق اڑاتے رہیں، چاہے پہلے لوگ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جتنی مرضی کوششیں کرتے رہے، اور وہ مشکلات کے اندر ہو بھی سکتے ہیں کہ گزرے، ٹھیک ٹھاک مشکلات کی بھٹی سے انہیں گزرنا پڑے، مگر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کر دیا کہ جہاں پہ بھائی سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے یوسف ہمیں معاف کر دو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہر جگہ پہ وہی ہے، آپ کے کردار کی جھلک وہی ہے، وہ کنویں کے اندر ہوں تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، وہ مصر کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں تب بھی کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ تو شیطان تھا جس نے ہمارے دلوں کے اندر ہمارے درمیان ایک دوری پیدا کر دی، عداوت کھڑی کر دی، میں نے تم سب کو معاف کیا، میری طرف سے تم سب کے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو انسان یہ چیز ذہن کے اندر رہے، یہ واقعہ صرف یہ نہیں کہ پڑھ کے گزر جائے، اس سے یہ سبق حاصل کرے کہ آج اگر کچھ بہن بھائیوں میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی اس طرح سے سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی اور اس سے برا راستہ سوچنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ وہ رب تعالیٰ جو علیم بذات الصدور بھی ہے، جو علی کل شیء قدیر بھی ہے، اس کے حوالے کر دیں۔ انما اشکو بثی و حزنی، میں اپنے تمام دکھ درد تکلیفیں اپنے رب کے حضور اس کے حوالے کرتا ہوں، اس کے حوالے کرتے ہوں، کریں اس کے حوالے۔
اپنی نیت کو صاف رکھیں. اور پھر دیکھیں، اور اس دنیا کے اندر بھی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. میں نے آپ خود یہاں پر کتنی ایسی مثالیں دیکھی ہیں، اور آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نیتوں کو صاف رکھتے ہیں، اگرچہ اپنے فیملی کے اندر بسا اوقات انہیں مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان کو تکلیفیں پہنچائی جائیں، ان کے لیے اذیت کے ہر طرح کے سامان مہیا کیے جائیں، ان کو خوب ڈپریس کیا جائے، خوب ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، لیکن بالآخر اگر وہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے رب سے لو لگائے رکھیں اور اپنے سیدھے راستے پہ ثابت قدم رہیں، بالآخر اللہ رب العزت انہیں غلبہ عطا کر دیتا ہے، انہیں عزت عطا کر دیتا ہے، انہیں سکون عطا کر دیتا ہے. اور دوسروں میں سے پھر جو دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ مانے نہ مانے، ان میں سے کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اعتراف پھر کر بھی لیتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ڈٹے ہوتے ہیں، وہ ایک ان کے اندر وہ جو ایک خناس وہ ذہنوں کے اندر قائم رہتا ہے وہ رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت انہیں بھی دکھا دیتا ہے کہ تم نے اپنی پوری کوشش کر دی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو یہ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے نا، اس رشتے کے اندر بہت سارے چیلنجز انسان کے سامنے ہوتے ہیں. طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی، پھر مختلف اپنے فیملی کے معاملات کے اندر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بسا اوقات ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بسا اوقات فیملیز کے ٹوٹنے کے اندر بھی بسا اوقات بہن بھائیوں کا کردار ہو جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کے معاملات کے اندر اس قدر مداخلت ہو گئی کہ وہ آگے چل کے وہ رشتے ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے. اس کو بھائی کو بار بار تانا دے رہے ہیں اگر بہنوں کی طرف سے مل رہا ہے کہ تم تو بس اپنی بیوی کے ہو کے رہ گئے ہو، آج تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، آج وہ کر دیا، آج یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ بار بار کرتے کرتے وہ بالآخر وہ بیوی کو طلاق دے دی، بچوں کو چھوڑ دیا، مگر بعد کے اندر پتہ چلا کہ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، ماجرا ہی نہیں تھا. تو بجائے اس کے کہ انسان جذبات کے اندر آ کے اپنے رشتوں کو توڑے، خاص طور پر یہ ان گھروں کے اندر، اس گھرانوں کے اندر کہ جہاں پہ فیملیز اکٹھے رہتی ہیں اور جس کے اندر بہن بھائی بھی، والدین بھی اکٹھے رہ رہے ہوتے، تو اس طرح کے مختلف چیلنجز آ رہے ہوتے. تو انسان ہمیشہ ایسے معاملات کے اندر اپنی لو لب سے لگائے رکھے، اپنی نیت کو صاف رکھے، اور وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے میلا نہ کرے. اگر وہ اسی طرح سے اور ان کی باتوں کو اپنے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے، ان باتوں کو سنتے ہوئے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ان باتوں کو سنتے ہوئے وہ تکلیف کا شکار ہو جائے، نہیں، بس وہ سمجھے کہ بس ان کی طبیعت اسی طرح کی ہے. اللہ کرے اللہ رب العزت ان کا دل بدل دے، تو جب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل بھی ان کے لیے میلا نہیں ہوگا اور آپ خود بھی ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے. آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو کبھی مل جائے نصیحت کریں. بلکہ بسا اوقات بہن بھائیوں میں سے جو تھوڑا بہت نصیحت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو اتنا مولوی نہ بن، تو اپنی نمازیں کھول رکھ، اپنی نمازوں کو اپنے پاس رکھو، اپنی جو تسبیحاں پھیرتے رہتے ہو ان تسبیحوں کو اپنے پاس رکھو، ہمیں نہ سبق سکھاؤ، ہم نے پڑھا ہوا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو. تو وہ اس کو مزید بلکہ سننا پڑتا ہے. تو اس کے بجائے وہ انسان اپنی لائن کو سیدھا رکھے اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھے، یقیناً اللہ رب العزت پھر کامیابی بھی دیتا ہے، عزتوں سے بھی نوازا کرتا ہے. اور پھر اسی لیے ناظرین، اب ہمارے ناظرین میں سے دو طرح کے افراد ہوں گے. کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے گھروں کے اندر ابھی اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہن بھائیوں میں سے. ان کے لیے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کوشش کریں کہ اس وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا ذریعہ بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ گزارنے کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملتے، وقت گزر جاتا ہے. آپ ایک گھر کے اندر جو آپ کو یہ کھیلنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے جو مواقع میسر آتے ہیں، بس اوقات وقت گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اور بس اوقات ایک تو موقع نہیں ملتا، وہ اپنے بزنسز کے اندر، اپنے کام کاج کے اندر، اپنی فیملی جو ان کی نئی بنتی ہے اس کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو چھوٹا بھائی تھا، وہ جو چھوٹی بہن تھی، وہ جو بڑے بھائی تھے جو ہر وقت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار آ کرتے تھے، میرے لیے دوسروں بچوں سے لڑ پڑا کرتے تھے، وہ بہن جو اپنے چیزوں میں سے مجھے چیزیں دے دیا کرتی تھی، جو اس قدر ہمارا آپس میں پیار محبت تھا، اب ان کی کیا خبر ہے، کیسے ہیں، انسان کو فراموشی ہو جاتا ہے بسا اوقات. So you have the time right now. If you are living with your brothers and sisters, enjoy that time. اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. Share your toys with each other. اپنے معاملات کے اندر، اپنے دیگر ابھی اسکول ہالیڈیز ہوں گی اس کے اندر آپ اپنے بہن بھائیوں کو ہر وقت لڑائی کے بجائے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑے کے بجائے
اس ٹائم کو اچھا سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ چیز ہوگی, اور دوسرے پھر ہمارے وہ ناظرین میں سے وہ کہ جو اب عمر کے اگلے حصے کے اندر پہنچ چکے ہیں اور عرصہ گزر چکا ہے, کچھ جوانی کے اندر بہن بھائیوں کے آپس میں کچھ تلخیاں بھی ہوئی ہوں گی, کچھ ناراضگیاں ناچاکیاں بھی ہوئی ہوں گی. اب کوشش کریں, زندگی کا کچھ خبر نہیں ہوتی, آپ اپنا دل بڑا کر کے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے رابطہ کر لیں اور ان کے حال احوال دریافت کر لیں, اور جو پچھلی چیزیں ہیں ان کو بھلانے کی کوشش کریں. اور اگر ان میں سے کسی نے کوشش کر دی ہے تو ہو سکتا ہے بڑی بڑی شدید تلخیاں ہوں, ہو سکتا ہے بڑی بڑی شدید دل دکھا ہوا ہو, لیکن اگر کسی نے کوشش کر دی ہے بہن بھائیوں میں سے ان تمام چیزوں کو بھلانے کی اور کچھ نہ کچھ ہاتھ ملانے کی, معاملات کو آگے چلانے کی, تو آپ بھی آگے بڑھ کر اپنے دل کو بڑا کر کے ان پرانی چیزوں کو فراموش کریے, کیونکہ اب تو انسان ویسے بھی اب عمر کے اس حصے کے اندر ہے کہ کچھ کرنا چاہے بھی تو معاملات کو کتنا آگے لے کے جائے گا. تو اگر والدین حیات ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ہی کوشش کریں, مل بیٹھیں, ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائیں. اور اگر وہ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں تو کم سے کم اپنی زندگیوں کے اندر پرانی چیزوں کو یاد کر کے اپنی تلخیوں کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے بجائے اس کو اگر مٹانے کا اگر موقع زندگی کے اندر موجود ہے تو اس کو کوشش کریں. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں, زمین میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کتنی بڑی محرومی ہے ان کے لیے کہ اللہ نے جو رشتے دیے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اندر ان رشتوں کو اپنی مرضی سے جمع کیا ہے, تو وہ ان رشتوں کی کوئی قدر نہ کریں اور وہ ان رشتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کریں, انہیں کوئی پرواہ نہ ہو. اس کے بجائے انسان یہ کوشش کرے کہ رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کرے. اور پھر بہرحال دوسری ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کچھ رشتہ داروں میں سے, کچھ اپنے بہن بھائیوں میں سے بسا اوقات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل ہی وہ کسی غلط راستے پہ جان پڑتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کوشش اپنی ضرور رکھیں, ان سے مایوس نہ ہوں, ان کے لیے کوشش جاری رکھیں, ان کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے ان سے بسا اوقات کچھ ایسے ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں, ان کو ذرا اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ذرا اور ایک چاہت کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا ان سے ملامت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ کا معاملہ بھی کر دیکھیے اور کرتے رہیے, نا امید مت ہوئیے, کوشش اپنی جاری رکھیے. ہاں ایک حد تک اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلا بندہ وہ آپ کے لیے کوئی اذیت کا باعث بن جائے گا, آپ کی فیملی کے اوپر, آپ کے بچوں کے معاملات کے اوپر کوئی اس کا برا اثر پڑتا ہے, تو اس معاملے کے اندر بہرحال یہ تو انسان کے اپنے عقل و شعور کی باتیں ہیں نا, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا آپ کا مرنا جینا ختم. ہم آپ کے گھر آئے تھے, اتنے سارے دیگر بندے بھی تھے, تو آپ نے باقیوں کو تو فلاں چیز دی تھی, ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھئی یہ اپنا بھائی اپنی بہن ہے, کوئی نہیں, ان کو بعد میں کچھ کر لیں گے, ان کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اتنا نہ کیا ہو, لیکن آپ نے ذہن میں وہ بٹھا لیا. اسی طرح سے کوئی بھی کہ بسا اوقات یہ ناراضگیاں ناچاکیاں رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہو گئے, اب بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, اب وہ اپنے معاملات کے اندر نکل گئے. ہم وہ 50 سال پہلے, 40 سال پہلے, 30 سال پہلے, 20 سال پہلے, 10-15 سال پہلے کے واقعے کو ابھی تک لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں, اب اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا ہمارا مرنا جینا بھی ختم ہے, میل ملاپ بھی ختم ہے. اس کے بجائے اپنی زندگی کے اندر خود سے ضرور کوشش کریں کہ جہاں پر ہم دیگر رشتوں کی بات کرتے ہیں, والدین کے رشتوں کی اہمیت ہے, جہاں پر میاں بیوی کے حقوق ہوا کرتے ہیں, وہاں پر یہ بہن بھائیوں کے بھی آپس کے حقوق ہوتے ہیں. اور قرآن حکیم کے اندر ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو بھی رہی ہے, آپ اپنے دل کو صاف رکھیں, اللہ رب العزت آپ کو ان کے شر سے بھی بچائے گا, اور پھر آخر اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و کمرانی بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھروں کے اندر باہمی محبتیں نصیب فرمائے, اور والدین کی آپ کی خوشیاں اللہ کریم دکھائے. انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید.
اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کچھ سوالات میرے پاس ہیں ان کے جوابات بھی شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی آراء کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے۔ آج ہم خاص طور پر رشتے، مختلف طرح کے رشتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، مختلف طرح کے رشتے قائم ہوا کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت رشتہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے، اور بسا اوقات اس کے اندر کچھ ایسی تلخیاں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھائیوں کو خاص طور پہ بہنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، وہ بسا اوقات کچھ رشتے ایسے قائم ہونے کے بعد وہ اپنی بہنوں کے لیے اذیت کا باعث اگر بننا شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ کچھ مناسب عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر بہنیں کبھی وہ بھائیوں کے معاملات کے اندر کچھ اذیت کا، تکلیف کا سبب بنیں تو وہ بھی غیر مناسب رویہ ہے۔ تو یہ رشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر قائم کیے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چنتے۔ دیکھیں بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی مرضی سے چنتے ہیں، ان کے اندر ہماری مرضی بہرحال شامل حال ہوتی ہے، اگرچہ ہر چیز اللہ کے ہم تقدیر کے اندر درج ہے، مگر بہرحال اس کے اندر ہمیں ایک اختیار کا حق حاصل ہوتا ہے، اور ہم اپنے اس اختیار کے حق کو بسا اوقات خود سے حاصل کرتے ہیں، بسا اوقات ہمارے والدین کی مرضی سے ہم اس نئے رشتے کو قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے رشتے ہیں، آپ کے دوستیاں ہوتی ہیں، آپ کے مختلف جگہوں کے اوپر نئے رشتہ دار بنتے ہیں، رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، تعلق قائم ہوتے ہیں، وہ آپ خود اپنی زندگی کے اندر اپنے اپنے وقت اور حالات کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، مگر یہ جو کچھ بیسک رشتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، جو چاہے تخلیق فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، تو یہ اس کے اقتدار کے اندر ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے۔ تو یہ جو رشتے اس نے ہماری زندگیوں کے اندر رکھے ہیں، ان کو بھی بیلنس کر کے چلنا ایک بہت بڑی امپورٹنس اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس آزمائش کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں میرے پاس، ان کے جوابات بھی شامل کریں گے، پہلے کچھ کالرز ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت ہے مولانا صاحب، ماشاءاللہ شروع سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو حق کی بات کی آپ نے بس دل سے دعائیں نکلتی ہے، اور شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس ماحول میں بھی ہمارے پاس ایسے ہی علماء کرام ہے کہ وہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارے بچوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جی میرے دو پوائنٹ ہے، ایک تو لاک ڈاؤن کے بارے میں اور دوسرا صبر کے بارے میں۔ جی مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی لاک ڈاؤن، میں جب پہلا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا مارچ میں، تو میں سب دوستوں کو، یہاں رشتہ داروں کو اور پاکستان میں بھی ان کو یہی میں بولا تھا کہ دیکھو اللہ کی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، ان کو پڑھ لو، اور اپنی نمازوں کو ٹائم کے ساتھ پڑھ لو، اور جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا ٹائم کیسا گزرے گا، اور گھر میں بھی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی بھی لوگوں کو میں نے بتایا ہے تو اتنی دعائیں وہ لوگ نے دیا ہے کہ الحمدللہ ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوا ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا صبر کے بارے میں میں ان کو سب کو بتا رہا تھا کہ دیکھو گھر میں بھی جیسا بتا رہے تھے ابھی بہن بھائی والدین، تو میں نے سب کو بولا یہ نہیں سمجھنا کہ میں اپنی وائف کے سامنے کہ میں آپ کا خاوند ہوں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، یا بچوں کے سامنے میں آپ کا باپ ہوں، اور دوسرے لیکن الحمدللہ میں نے خود ٹرائی کیا ہے اور لوگوں کو بھی جو بتایا ہے، تو مل جل کر الحمدللہ اپنے آپ کو نیچے سمجھ کر اپنی اولاد کو بھی اپنی سے جو ہے نا اوپر سمجھ کر، اور جو صبر کا میں نے وہ کیا اندازہ کیا اور لوگوں کو جو بتایا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی اس کا اچھا نتیجہ نکلا ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں جی آپ نے، ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے اس حوالے سے اشارے بھی دیے ہیں، میں بھی اس پہ مزید بات کروں گا۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ صاحب کی حال ہے؟ اللہ کریم دا کرم، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کہ دوپہری کے پروگرام تک ٹوپی کو نہیں پائی ان سے پا لیجیے۔ نہیں وہ دوسرے کچھ اور ہوں گے، میں کبھی ٹوپی کے بغیر نہیں کیا پروگرام۔ جناب میں پوچھنا سی، میں دو
دو دو فرضاں دی جماعت ہے نا جی، نہیں دو دو رکعت دی جی صبح دی، اگر میں پڑھ چھڑے آخری وچ قل اعوذ برب الناس تو پھر دوسری چ کے پڑھاں گا، پہلی چ پڑھ چھڑیا. اچھا چلو میں عرض کر دینا تانوں. اور دوجا کوئی تہاڈا سوال؟ دوجا ہے کہ جڑے مطلب نفل ہوندے نے وتراں دی بعد انہاں دی مطلب کس طرح کرنی ہے یا انہاں دی نیت کس طرح کرنی ہے؟ جی نیت کس طرح کرنی ہے، چلو بعد کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ چلو تسی ماشاءاللہ شامل ہوئے، میں عرض کر دینا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جو بھی باتیں کرتے ہیں بالکل صحیح ہے. ایسے پوائنٹ ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے. اگر میں اپنے گھر کی کہانی بتاؤں تو گھنٹے لگ جائیں گے. اس لیے میں خاموش رہتی ہوں. بس دعا کے لیے کہتی ہوں کہ دعا کریں کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، وہ ایسے نہ قطع کلامی کریں، اپنے ماں باپ سے ملے. یہ اچھا نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں. اور ایک سوال کرنا ہے، کسی ایک لڑکی نے پوچھا، وہ بیوہ ہوئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ حدیث سنی سی اس نے کہ جو لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں کی خاطر اور اپنے ہسبینڈ کی محبت میں وہ شادی نہیں کراتی، وہ اپنی لائف گزار کے چلی جاتی ہیں یعنی کہ دنیا سے، بچوں کی اچھی پرورش کر کے. کہ بھی حدیث اس نے سنی تھی کہ وہ جنت میں داخل ہوں گی، سب سے پہلے داخل ہوں گی. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت انہیں صبر عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے بچوں کے لیے بہتری کا معاملہ کرے، اور ان کے مرحوم خامد کی قبر و حشر کی منزلوں کو اللہ رب العزت آسان فرمائے. میں عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد المعید بول رہا ہوں اٹلانٹا سے. عبد المعید صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے کافی دنوں کے بعد کانٹیکٹ کر رہا ہوں میں. بہت ہی عرصے بعد. بہت میں سوچتا رہا، میں نے کہا اللہ کرے ہر طرح کی خیریت رہی ہو. جی الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں. الحمدللہ. آپ سے ایک پوچھنا تھا مجھے کہ مجھے جو آج کل پیٹ میں بڑی تکلیف رہ رہی. اچھا. کچھ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں کوئی خاص چیز، تو کچھ مجھے کچھ بتائیں، ذکر دعا کچھ کہ میں کرتا رہوں. تو یہ کب سے ہے اس طرح کا سلسلہ؟ ہے تو یہ 20 سال ہو گئے. ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ جاتا ہوں، کہتا ہے کچھ ہے نہیں، بس وہ کبھی کہتا ہے ایسی ریفلکس ہے، کبھی کہتا ہے IBS ہے، کچھ ہے ایسی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی بات. اچھا. تو چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ آپ نے آج ٹاپک سنا بہن بھائیوں کے حوالے سے، ان کے آپس میں رشتوں کے حوالے سے. جی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے اور بہت ہی پیارا رشتہ ہے یہ، اور ہر حال میں جو ہے اس رشتے کے پاس رکھنا چاہیے. اس رشتے کے جو اس کی اللہ نے اہمیت بیان کی ہے اس کو کرنا چاہیے. میں اپنے طور پہ بہت کوشش کرتا ہوں. صحیح ہے. چلیں عبد المعید صاحب، اللہ رب العزت آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کی بیماری کا اللہ کریم ازالہ فرمائے، آپ کو صحت، تندرستی اور سلامتی کرے. میں انشاءاللہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی عرض کر دوں گا. بہرحال آپ شامل ہوئے، کافی عرصے بعد خوشی ہوئی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ کی ٹھیک ہے بھائی. جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بھائی، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہوتی ہے جی، وطر کے بعد جو 2 نفل ہیں، جی، میں کچھ ہی دنوں تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے میں چھوڑ رہی ہوں 2 نفل جو ہے وطر کے بعد. آیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر پہلے تو میں وطر ساتھ پڑھ لیتی تھی، اکثر یاد جو ہے نا تہجد میں پڑھتی تھی وطر، لیکن ابھی کچھ بیماری کی وجہ سے جو ہے نا میں نفل چھوڑ رہی ہوں. تو کیا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہ جب میں فون رکھوں تو اس کا جواب دینا. میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی بیماری کا اللہ کریم ازالہ فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ رب العزت آپ کو اپنے جو معمولات تھے نیکی کے اس کے اندر آسانی کا معاملہ اللہ کریم آپ کو نصیب کرے. میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमाम साहब, मुझे ये बताइए कि जो अजान होती है, जैसे मगरिब की हम आजकल 3:50 पे हो रही है, तो हम कब तक नमाज पढ़ सकते हैं? यानी सब कहते हैं कि फौरन ही पढ़ लो, अब अगर हम बाहर होते हैं तो टाइम निकल जाता है। और इसी तरह दूसरी अजान है जोहर की, तो ड्यूरेशन यानी कि मेरा मतलब है कि कितना देर तक हम पढ़ सकते हैं अजान होने के बाद? ठीक है, तो कितना तक टाइम रहता है? ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इमाम साहब, आप जो बयान कर रहे थे बहुत ही अच्छा था। अल्लाह करे तो हम सब इस पर अमल करने की हमको सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। मेरा आपसे सवाल था, एक जो सदका है वो किसको दे सकते हैं, कौन से लोगों को सदका लगता है? सही है। और दूसरा सवाल ये है, मेरे बहन भाई हैं कुछ पाकिस्तान में जी, वो उनका अपना जाती घर है, वो इतने पैसे कमा लेते हैं जिससे उनका खान पीन, बच्चों की स्कूल की सब कुछ हो जाए। बहरहाल उनके पास सेविंग नहीं है ना, तो क्या उनको ज़कात लग सकती है? जी मेरे दो सवाल है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह की करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब। जी जी जी, बस आपका माशाल्लाह लेक्चर सुना, बहुत 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 अच्छा था। अल्लाह ताला बस दुआओं में असर हमारी पैदा कर दे, हमारी फैमिलियों में मोहब्बत दे और दिलों को साफ रखे हम सब। आमीन आमीन। जी, तो बस इमाम साहब ये पूछना था कि आपने फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान तस्बीह बताई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के लिए ना, 99 टाइम्स, तो वो कितने अरसे तक पढ़नी है किसी भी उसके लिए? अच्छा, वैसे तो अमूमन इसका बड़ा एक बाबरकत अमल है, लेकिन अगर आप ख़ास किसी मखसूस दौरानिए तक पढ़ते हैं तो 40 दिनों तक इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरी और आसानी का मामला फरमाए, और उसके बाद भी अगर उसको कंटिन्यू कर सकें तो ये एक ऐसा अमल है कि जो बड़ा बाइस बरकत है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बस अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं में असर पैदा करे, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग भी साथ शामिल होते हैं, ज़ाहिर है उसका ये सिलसिला साथ इसी तरह से जारी और सारी है। मैं आपके लिए भी दुआ कहूँ, आप जिस भी नीयत से, जिस भी इरादे से अमल कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फ़रमाए और आपके लिए वहाँ से रास्ते खोले जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप भाई? अल्लाह की करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं अभी काम से आई थी। अच्छा। ये बहुत जरूरी टॉपिक आपने बयान शुरू का मैंने मिस कर दिया। ये रिपीट होगा प्रोग्राम? जी जी। ये कब रिपीट होगा? कल सुबह 9:30 बजे इंशाल्लाह। 9:30 बजे, चलिए ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत जरूरी अहम टॉपिक था जो मैंने मिस कर दिया। सही है। अब वैसे वो हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, सही, इसी को आप साथ साथ जो है वो फेसबुक, यूट्यूब जो इस्लाम चैनल उर्दू का है उस पर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू जी, ठीक है जी। कोई सवाल करना चाह रही हैं आप या बस बात करनी थी? बस चलिए कोई बात नहीं, पहले प्रोग्राम देख लूंगी ना। ठीक है, चलें आप इंशाल्लाह उसको देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप जो भी हो आप पूछ सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की आसानी का मामला फरमाए। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्लाह आपको अजर अजीम दे। हर एंगल से आप निशानदेही करते हैं जो दुनिया में जो हर घर हर इंसान को जरूरत है रिश्तों की, मगर ऐसे लगता है कि ये बात जैसे ना कभी किसी को समझ ही नहीं आती कि इसके ऊपर भी ना सोचा जाए। कोई सोचता ही नहीं है, नाराज है तो नाराज ही रहे। और एक और चीज भी है कि वन साइड ट्रैफिक तो कभी चलती नहीं, बोथ साइड चलती है। ऐसा ही है। मैं आपको 1-2 मिनट ही लूंगी। मेरी वालदा का कसूर नहीं था तो उनके भाई उन्हें 40-50 साल तक छोड़े रखा। अल्लाह अकबर। नहीं बोले। फिर हमने कोई नहीं कहा कि अगर हमारी माएँ चुप हैं तो हमें क्या जरूरत है उनको मतलब
ताना बाजी करने की आपके भाई कैसे हैं, हमने कुछ नहीं बोला। फिर मैं अब 40 साल बाद मैंने अपने मामू के लड़कों को ना खुद फोन किया, मैंने कहा वो तो दुनिया से भी अब चले गए हैं, तो अब इतनी लंबी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। सही है। तो आप यकीन करें कि मेरे मामू का लड़का इतना खुश हुआ कि जिसका उनका हौसला भी बढ़ा, तो कोशिश भी करी, तो उसके बाद उस लड़के की ना मतलब डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। तो उसने फिर अपनी वाइफ को बताया कि मैं जिंदगी में इतना खुश हुआ हूँ, कभी मैं ऐसा कभी खुश नहीं हुआ था जिस तरह जी ने वहाँ से हमें कॉल की। तो ये जो एक तरफा ट्रैफिक होती है ना, उससे काम नहीं चलता। आज के दौर में कोई बोदर ही नहीं कर रहा, कोई नाराज है तो नाराज अपने घर में, मैं अपने घर में बैठी हूँ, वो अपने घर में बैठा है। ये बड़ी बात आपने मुकद्दस रिश्ता है। बहनें तो भाइयों के लिए एक माँ का रोल करती हैं। सही बात। मगर जो आज देख रहे हैं हम, शादियां करने के साथ ही वो जो लड़कियां भी वो ही चाहती हैं कि ये अपने माँ बाप को छोड़ दे, कभी ना जाए उधर। जैसे वो फिगर ही माँ को ही एक पॉइंट किया जाता है, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं, तुम्हारी बहनें अच्छी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये कोई इशू है नहीं, बट बनाया बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। हर घर अभी भी जो अभी बहन अभी इससे पहले आई थी कि माँ बापों को नहीं मिलते, एक माँ नहीं है। पूरी यूके में भी, पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। अल्लाह ही हमारे हाथ पर रहम करे जी। बस ये सात चीज़ें बंदा समझता है, उसको समझ आती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। तब तक वालिदैन तरस के वो दुनिया से जा चुके होते हैं, और फिर बंदा अफसोस करता है, मगर फिर अफसोस का फ़ायदा नहीं है। तो आपने बड़ा अच्छा किया, बहरहाल आपने अपने उन अजीज़ों से रब्ता किया है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका भी यकीनन अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भी सफ़र आखिरत आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब? अल्लाह की रहमत करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? आपको सवाल करते हैं तो बच्चों को आते थे। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, ज़रा अगर कहीं आपकी टीवी तो ऑन नहीं है। अच्छा, चलें, आप दोबारा फिर इंशाल्लाह शामिल हो सकती हैं। कुछ सवालात हैं जी, उनके जवाब साथ से शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे चला देंगे साथ साथ। आपने ये कहा कि जी नमाज फ़जर और असर के बाद नफल पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? तो नहीं, नफल पढ़ने चाहिए। नमाज फ़जर और नमाज असर के अदा करने के बाद आप नवाफिल वो अदा नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला सलात बाद सुबह हत्ता तरतफ़िया शम्स वला सलात बाद असर हत्ता तग़ीब शम्स, के फ़जर के बाद उस वक़्त तक नमाज नहीं है जब तक सूरज बुलंद ना हो जाए, और असर के बाद उस वक़्त तक नमाज नफल वो आप नहीं अदा करेंगे जब तक कि गुरूब शम्स ना हो जाए। तो इसलिए उन औक़ात के अंदर नवाफिल आप नहीं पढ़ सकते। बाकी बहरहाल कुरान हकीम की तिलावत है और दीगर ज़िक्र अज़कार हैं, अपनी क़ज़ा नमाज़ें हैं, उनको आप साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह दोहराते रहते हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि जी अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपने जो सेकंड लास्ट जैसे है रकात, उसके अंदर सूरह नास पढ़ ली है, तो आखिरी रकात में क्या पढ़ेंगे? आखिरी रकात के अंदर भी आप सूरह नास पढ़ लें, दोबारा फिर से उसी को पढ़ लें, इंशाल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, उसमें कोई हरज नहीं है। वितरों की नीयत क्या होगी? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि नीयत दर हकीकत इरादतुल क़ल्ब, दिल के इरादे का नाम है, और जो आप अपना एक इरादा लेके मुसल्ले पे खड़े हुए हैं, यकीनन वही अव्वलीन तौर पे वो नीयत वही काफ़ी हो जाती है। फिर आप ज़ुबान के साथ भी कह लेते हैं, तो उसके अंदर आप जो 3 रकात नमाज वितर वाजिब उसका भी ज़िक्र कर लेते हैं, और क़िबला रूह का आप ज़िक्र कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ उमूमन जो नीयत चल रही होती है, तो वो काफ़ी है। आप इंशाल्लाह उसकी नीयत कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए, आपकी नमाज़ों को कबूल फरमाए। दूसरा, आपने ये ज़िक्र किया जी कि कोई बेवा जो सब्र कर लेती है अपने बच्चों पर, और अच्छा देखें, ज़ाहिर है उसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई खातून वो हमारी सोसाइटी के अंदर तो इसको एक इस तरह का समझा जाता है कि अगर कोई खातून शादी कर ले, मर्द कर ले तो कोई नहीं, बच्चों का अब और कोई सहारा नहीं था तो उसे बेचारे को करनी पड़ी थी तो वो कर ले। अगर कोई खातून कर ले तो कहते हैं इनको देखें जी, इनको परवाह ही नहीं है बच्चों की। तो जबकि जैसे कोई मर्द अगर इस तरह की सिचुएशन में हो तो वो अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसमें हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा उसको बुरा नहीं समझा जाता।
تو اسی طرح سے خواتین میں سے بھی اگر کسی کے ہسبینڈ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے. اور ہاں اگر کوئی اس وجہ سے خاص طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے اور اپنے خامد کی محبت کے اندر جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ویسے اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جی. دیکھیں میں اس لیے اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں یا اس چیز پہ تھوڑا سا اتنا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی بسا اوقات پریشر ڈال دیتی ہے. اب وہ خاتون ہیں، وہ اپنے بچوں کے معاملات کے لیے، اپنی زندگی کی ہزار دیگر ضروریات ہیں، اس کے لیے وہ اگر شادی کرنا چاہتی بھی ہے تو کہیں گے جی انہیں تو اپنے ہسبینڈ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ تو بس انتظار میں تھی وہ جائے اور یہ کچھ کرے. تو اس طرح کی باتیں کر کے اس کے لیے اذیت کا ہو تو وہ اس پریشر کے اندر بسا اوقات ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ انہیں جو اپنے بچوں کے معاملات کے اندر بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی کئی چیزوں کی کمی کا احساس رہ جاتا ہے. تو اگر وہ اس میں شادی کرنا چاہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا بہرحال اجر اور ثواب اور اس کا جو مختلف احادیث مبارکہ کے اندر جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ بالکل موجود ہے. اللہ رب العزت انہیں صبر عطا کرے اور ان کے ہسبینڈ مرحوم اللہ رب العزت ان کی قبر و حشر کی منظروں کو آسان فرمائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی پیٹ کے اندر آپ کو درد رہتا ہے کافی عرصے سے ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی یقیناً احتیاط کرتے ہوں گے، مزید کیجئے. اور اس کے علاوہ چیک اپ وغیرہ آپ کروا چکے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کھانا جو بھی کھاتے ہیں جی اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً انسان پڑھتا ہے، ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی کا معاملہ فرمائے. عشاء کے وطروں کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتی ہیں، بسا اوقات بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. گناہ نہیں ہے نفل جو اٹ سیلف اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے گناہ نہیں ہے، لیکن بلا عذر بلا ضرورت چھوڑنے کی عادت اپنانا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ پہلے نفلوں کے چھوڑتے ہیں، پھر سنتیں چھوڑتی ہیں، پھر فرض بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں. تو بلا ضرورت اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تکلیف ہے، تو آپ اس کے اندر اگر چھوٹ جاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے کہ آپ تکلیف کے اندر بھی دیگر جو نماز ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ جی جب کوئی نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کب تک نماز پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیں مختلف جو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے کچھ نمازوں کے اندر ان کی جلدی سے ان کو ادا کرنا اس کی زیادہ فضیلت ہے، کچھ کو تھوڑے سے وقت کے بعد ادا کرنا اس کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن بہرحال اگر میں مختصراً یہ کہوں، اور اس میں کئی علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ بہتر اور مناسب طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو انسان کوشش کرے کہ اپنے فرض کو جلد سے جلد پورا کر لے، اور اس کے اندر جتنا ہو وہ پورا. لیکن اگر تاخیر ہو جائے، آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ کبھی کام پہ ہیں یا باہر ہیں یا کچھ ہے، تو اب کب تک، کتنی دیر تک اس کی تاخیر جائز ہے؟ اگلی نماز کے سٹارٹ ہونے سے پہلے تک، یعنی اگلی نماز کا آغاز سے قبل آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورا کر لیں. خاص طور پہ عصر کی جو نماز ہے اس کے اندر تو تھوڑا سا مزید احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں مغرب سے آپ کو 10-15 منٹ پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں، پھر اس کا مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے. جہاں تک مغرب کا وقت، مغرب کا آپ نے ذکر کیا تھا خاص طور پہ، تو عشاء کے وقت کے داخل ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ اپنی مغرب کی نماز ادا کر لیتی ہیں. 5-7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، جس کے اندر 7 رکعتیں کم سے کم جو ہے وہ اپنی ادا ہو جائیں، یا فرض وہ تو مکمل ہو، تو وہ آپ کر لیتی ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی صدقہ کس کو دے سکتے ہیں، اور دیگر کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی ساتھ سے شامل کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی شامل کر رہے ہیں. اور کئی احباب نے خاص طور پہ دعا کے لیے بھی درخواست کر رکھی ہے. یہ جو کرونا کے حوالے سے کئی فیملیز کے اندر
وہ ان کے عزیز بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ گلشن صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، ان کے بیٹے ثاقب غالباً وہ بھی اس وقت اس وبا کے شکار ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے برمنگھم سے ہمارے کئی ناظرین انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انس اور اسی طرح سے فہد ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو شفا عطا فرمائے، اور آپ میں سے جو بھی اس مشکل وقت سے اگر گزر رہے ہیں، کسی بھی فیملی کے اندر ظاہر ہے ایک پریشانی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اور جلد سے جلد اللہ کریم شفا کا عطا فرمائے۔ مایوسی سے بچیں، دیکھیں دس از ون آف دا النس، بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے، بہت زیادہ اس کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کا معاملہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کی طرف توجہ رکھیں، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ اور گھر کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ سب سے بہترین رہتی ہیں، اور احتیاطی تدابیر اور دوسرا خبروں سے جس قدر ہو سکے اتنا دور رہیں، جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں، تو آپ سٹریس سے بچیں گے، اور جتنا آپ سٹریس سے بچیں گے اتنا آپ کو یہ کرونا وغیرہ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو ریکوری ہوگی۔ تو یہ پلیز کوشش یہ کریں کہ کہیں پر بھی آپ کسی بھی چینل پہ اگر کچھ کرونا کی خبریں آتی ہیں، یا خود آپ کے فیس بک پہ یا آپ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی سائٹ پہ یہ بار بار خبروں کا سلسلہ چل رہا ہو، تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بار بار جب آپ کے ذہن پہ ایک ہی چیز پڑتی ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک بیماری سے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے۔ جو پہلے ہمارے کالر تھے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے اس حوالے سے کی تھیں، اور خاص طور پہ کہ ایسے وقت کے اندر بچوں کے ساتھ انسان کو کس طرح سے رہنا چاہیے، وہ بھی اہم بات ہے، اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ دیگر سوالات بھی کالر سے انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صاحب، میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں کچھ موقع 1-2 سیکنڈ مل جاتے ہیں کہ وہ جو کیفیت ہے اس میں تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو آپ دعاؤں کا ذکر کر رہے تھے، تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے 2 دعاؤں کے لیے یاد کروں گا۔ ایک ہمارے علاقے میں وہاں ایک پل بن رہا، اس کے لیے دعا کریں کہ لوکل آدمی اس میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اللہ اس کو اس کی پوری رکھوالی عطا فرمائے۔ اور ایک میرے دوست ہیں، ان کا انتقال، اس کے لیے خصوصی چودھری عبد الرحمان مرحوم انا للہ راجعون چھتروں کے، یہ میرے بڑے پیارے دوست، ان کے لیے دعا کرنا۔ آج میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ نے کوئی موضوع رکھا ہوا ہے یا ایک بات میں اپنی جو آج میں خاص طور پہ بہن بھائیوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بہن بھائیوں کے جو باہمی محبت اور پھر ان کی جو دوریاں ہو جاتی ہیں اس کے حوالے سے بات تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت موضوع آپ نے رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، جو ان دونوں بیٹوں کا اظہار تھا، وہ اگر بیان کر دیں تو پھر ایک ساتھ ایک بزرگ نے بتایا کہ تم اپنے گھر میں اگر چاہتے ہو کہ سکون ہو جائے تو اولاد کی طرف سے ہر لحاظ سے سکون ہو، آپ فرماتے ہیں کہ ادب کا جو مقام ہے اسے حاصل کر۔ دوسرے پوچھا ادب کیا چیز ہے؟ فرمایا آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، اور پھر وہ جو معاملات کرو ان معاملات میں حق اور سچائی پر اس کی بنیاد رکھی جائے، کنکریٹ بنیاد رکھی جائے، تو پھر تمہیں زندگی میں کہیں بھی کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ بڑی خوبصورت بات ہے جی، بہت ہی آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اچھی باتیں کرتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں چودھری عبد الرحمان صاحب مرحوم جو ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ کریم چودھری صاحب کے جملہ جو لواحقین ہیں، اللہ کریم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ جیسے ان کے جو دوست ہیں، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ لائیو میں بات کیجئے۔ Hi, I just want to ask a question on behalf of a family member.
جی yes my sister go so a family member out of anger said divorce to his wife 3 times. Is that valid? Okay, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں میرے بہن. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ لوگ شامل ہوئے ہیں, اللہ کریم فیملی کے معاملات کے اندر آسانی فرمائے. میں عرض کر دیتا ہوں, نیکسٹ کالر انہیں شامل کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں گھر میں, جیسے آج کل حالات مسجد میں نہیں جا سکتے یا کچھ, وہ جمعے کی نماز جمعہ یعنی کہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, صرف 2 لوگ ہیں میاں بیوی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی میری تھوڑی سی یہ مجبوری ہے کہ میں ڈسیبل ہوں. پہلے تو نہیں تھا, اب ہو گیا ہوں 2-2.5 ماہ سے. اللہ کریم آپ کے لیے خیر فرمائے. میں پراپر وضو بھی نہیں کر سکتا. تو ڈسبلٹی کی وجہ سے آرتھرائٹس مجھے ہو گئی ہے. اچھا. تو مجھے دھونے پڑتے ہیں لیکن وہ بڑی مشکل سے میں مسح نہیں کر سکتا. سر کے بالوں کو میں مسح نہیں پراپر کر سکتا. یہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم آپ کے لیے خیر فرمائے. تو یہ آپ کو کتنے عرصے سے اب یہ تکلیف؟ یہ 2-2.5 ماہ سے ہو گیا. اللہ کریم خیر فرمائے. تو علاج وغیرہ کر رہے ہیں ساتھ؟ اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اچھا, اللہ پاک اپنا کرم اور فضل فرمائے جی آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ خیر کی امید رکھیں اور شفا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس سے خیر کی توقع رکھیں. باقی جہاں تک اس تکلیف کا معاملہ ہے تو اگر آپ سے وضو نہیں ہو سکتا تو آپ تیمم کر لیں. آپ تکلف کے اندر نہ پڑیں, آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر نہ مبتلا کریں. آپ تیمم کر لیں, وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور میں تیمم کرنے کا بھی مزید انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئے تو اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا, آپ نے ذکر کیا تھا جی کہ جب جیسے یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے اندر بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ, آپ تھوڑا سا اس میں خاص طور پہ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے ظاہر کہ بیوی کے ساتھ بھی بھائی ہاتھ بٹھا لیا کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہونا بھی چاہیے جی بالکل, خاص طور پہ ان حالات کے اندر. اور دیکھیں آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے آج کے اس دور کے اندر خود کو سمجھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا گھر ہے اور اپنے وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم زندگی بھر گزارتے رہے ہیں, اور آگے بھی شاید زندگی کے کتنے جو لمحات ہیں ہمارے پاس میسر انہیں ہمیں گزارنا ہے, مگر وہ ہمارے لیے بڑے مشکل بن جاتے ہیں, تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کہ گھر میں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, گھر میں ایک آدھ بندہ باہر جاتا ہے تو تھوڑا بہت وہ سٹریس فری ہو جاتا ہے, یا آپ گھر سے باہر ہی رہتے ہیں, اتنا گھر میں انسان ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب جب صبح شام گھر میں اکٹھے رہنا پڑ رہا ہے تو اس کو مینیج کرنا سم ٹائم بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سپیس بہرحال دینی چاہیے, اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ایک دوسرے کو کچھ کاموں کے اندر الجھائے بندہ رکھے, تو اس سے بھی ظاہر تنگ بڑھتا ہے. لیکن بہرحال ایک کام کاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کر لینا, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی چھوٹا پن نہیں ہے. اور اگر کوئی خاوند کام کر لیتا ہے, کچن کے اندر کام کر لیتا ہے, کسی دوسرے کام کے اندر ہاتھ بٹا دیتا ہے, تو اس کے اندر کوئی اس کی شان کے اندر قطعاً کمی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, اور یہ احادیث اسی لیے ہے نا کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں. ہمارے ہاں بسا اوقات کچھ بہت سارے سبھی کی بات نہیں ہے, کچھ مذہبی رہنما ماشاءاللہ وہ بات تو کرتے ہیں مگر ساتھ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے اگر گھر کے اندر کام کر لیا, جیسے وہ ایک صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھا وہ بیان کرتے ہیں اور بڑا ان کا نام ہے, تو وہ کافی چونکہ ان کے فالوورز ہیں, تو ایک مرتبہ انہیں کی اس طرح سے بات سے جو ایک پہلو ملتا ہے, اور یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے عمومی طور پہ, ایک یہ سوچ ہے, تو اسی وجہ سے میں اس کو ساتھ تھوڑا سا اٹیچ کر رہا ہوں. کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو یوں گھر کے اندر جو میاں بیوی کے حقوق ہے اس پہ بات کرتے ہوئے,
تو بھائی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے امور کے اندر حصہ لیا کرتے تھے, کچن کے معاملات کے اندر بھی, دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کے معاملات کے اندر بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اگر مجھے تو کبھی میری جو اہلیہ ہیں انہوں نے کبھی ہاتھ لگانے نہیں دیا بہرحال گھر کے کسی کام کو, لیکن کرنا چاہیے. تو آپ اس سے تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں, اور پھر ساتھ آپ ان کے وہ اچھائی بیان کر رہے ہیں کہ آپ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بہرحال اچھی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خامد کو ہاتھ نہ لگانے دے گھر کے کسی کام کے ساتھ. اور یہ ہمارے ہاں ذہن میں تصور بھی ایک بسا اوقات بیٹھ جاتا ہے, کچھ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ تصور نہیں ہے, اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. اس میں بیلنس رکھنا بہرحال ضروری ہے. اور اس کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہمیں بھی اس کے اندر کسی قسم کی شان کے اندر کوتاہی محسوس نہیں کرنی چاہیے امور کے اندر. اسی طرح سے آپ بچوں کے ساتھ, بچوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے امور کے اندر دلچسپی لینا, اور ان کی تعلیمی معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, وہ صرف ایک ہی بندے کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم بسا اوقات یہ کہتے ہیں جی ہم تو بس ہمیں کیا پتہ تھا, اب ساری اسی کی ذمہ داری ہے, اسی نے بچوں کو خراب کر دیا. تو ایک دوسرے پہ ڈالنے کے بجائے جب تک آپ ایز اے ٹیم ورک نہیں کرتے تو بات بنتی نہیں. تو خاص طور پہ جب لاک ڈاؤنس وغیرہ کی سچویشنز ہوں, گھروں کے اندر ہی رہنا پڑے, تو کاموں کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا دینے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں آتی. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی صدقہ کس کو دے سکتے ہیں, جو بھی ضرورت مند ہے. دیکھیں دو چیزیں نا, ایک تو ہے نا جو واجب صدقات ہیں, ظاہر ہے وہ جہاں پہ جو ان کے مصارف ہیں وہاں پہ آپ کو دینے, انما الصدقات للفقراء والمساکین, وہ پورے مختلف جو اس کے مصارف ہیں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے, ان کو تو آپ وہاں پہ دیں گے جو زکوٰۃ ہے اور دیگر معاملات. لیکن جو ایک صدقہ ہے, نفلی صدقہ ہے, کوئی بھی ضرورت مند ہے, بسا اوقات اچھا خاصا ایک امیر بندہ بھی وہ ایسی سچویشن کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے, جیسے قرآن حکیم کے اندر بھی ہے, وہ مقروض ہو گیا, کوئی اچھا خاصا اس کا بزنس تھا, کام کاج تھا, لیکن ایسا وہ قرض کے اندر پھنسا ہے, اب قرض کی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, تو آپ اس مقروض بندے کے قرض کی ادائیگی کے اندر یا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ وہ مسافر ہے اور اس کے پاس ابھی کچھ میسر نہیں ہے اور ایسے حالات کے اندر ہے, اس کو بھی آپ زکوٰۃ تک دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو صدقہ ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اور ایون جو صدقہ ہے وہ آپ جب اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو دیتے, خاص طور پہ جب اپنے بہن بھائیوں کی بھی ذکر کی, تو دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر پہلی چیز آپ یہ کوشش کریں اپنے جو بہن بھائی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, اگر اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھا ہے تو آپ زکوٰۃ کے بغیر بھی, جیسے اپنے جو صدقات یا دیگر جو آپ ویسے خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نیکی کی خاطر, آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی جو کھلاتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ میں آ جاتا ہے. جو رزق حلال آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ میں آ جاتا ہے, اس پہ بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. تو وہی اسی مد میں سے اگر آپ اپنے بہن بھائیوں قریبی رشتہ داروں کی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ بہتر ہے. اور لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور بسا اوقات کام کرنے والے بھی, جیسے آپ نے ذکر کیا, ان کے اوپر اگر ان کی حالات اس طرح سے ہیں, وہ فقراء مساکین کی اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس میں بسا اوقات آپ کی جاب تو ہے مگر کچھ گھر کے حالات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ ان کے ساتھ زکوٰۃ کے مد میں بھی کچھ مدد تعاون کر دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی, اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی, بہن بھائیوں کو اگر وہ ضرورت مند ہیں تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے کہا جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مطلب ناراض ہیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم جیسے آج خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں, بہن بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں یہی انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو رشتے جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر رکھے ہیں یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. آج کے اس دور کے اندر تو خاص طور پہ یہاں جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اولاد کو بھی والدین کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحہ ایسا آتا ہے والدین کو بھی اولاد کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہوتی, بہن بھائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بھائی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ کو مالی طور پہ مدد کی ضرورت نہیں ہے تو صرف مال ہی تو مقصد نہیں ہے. رشتوں کا مقصد کو مال متاع ہی تو نہیں ہے. وہ بھی کیا رشتے ہوئے کہ جن کی بیس ہی صرف مال متاع پہ ہو. ایک اپنائیت ہوتی ہے, آپ اس بھائی کے ساتھ, اس بہن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہے, اچھی بھلی یادیں وابستہ ہیں, آپ اس کو سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں. اور میں نے جیسے مختلف اس کے پہلوؤں پہ بات کی ہے, اب اس قدر اذیت ناک واقعات اس حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ
انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا انسان کس طرح سے وہ اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے. ہوتے ہیں لیکن اس پھر معاملات کے اندر آپ کو کیا اختیار کرنا چاہیے, کس راستے پہ چلنا چاہیے, اس کی طرف آپ نے بھی جی آپ نے چودھری عبدالرحمن صاحب کے لیے دعا کے لیے بھی کہا ہے, اور ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے بھی وہ مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی میں نے ذکر کیا. 2 بھائی ہیں اور آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو ایک وہ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میں تو تمہاری طرف نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمین. اس نے کہا کہ میں تو قتل کروں گا. اس نے کہا اگر تم قتل کرنا چاہو گے بھی تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے اجر بھی عطا کیا, صبر کا پھل بھی ملا. اور دوسری طرف انسان بسا اوقات اس میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو انسان اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کیے رکھے, تو اس کے اندر بالآخر اللہ رب العزت کامیابی بھی دیتا ہے, کامرانی بھی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں کہ جس کے اندر پھر جڑے رہنا آپ کے لیے مزید اذیت کا باعث بنتا ہے, تو وہاں پر بھی پھر نفرت کا اظہار کرنا یا پھر اس کے لیے تکلیف کا باعث بننے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ انوالو بھی نہ ہوں اور اپنے ایک جو ڈسٹنس ہے ضروری اس کو آپ قائم رکھیں. تو وہ بھی ایک تقاضا کچھ جگہوں پہ ایسا بن جاتا ہے, تو انسان اس کو کامن سینس کے ساتھ سمجھتے ہوئے اگر اس کو قائم کرتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ پھر قباحت نہیں ہوتی. کالر ہیں ساتھ انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کعبہ کا چابی لے کر حضرت حسن حسین محمد پاک پنجتن سب کچھ ہے, تو اسی لیے اے مسلمان میں 1 2 4 گروپ 5 گروپ کیوں ہوئے گا؟ اچھا چلیں جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے. مجھے آپ کے سوال کی بہرحال کچھ سمجھ نہیں آئی, لیکن نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین, جزاکم اللہ خیر. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ اخراجات اتنے کر کے پھر وہ اپنے پہ قرض چڑھا لے اور اس کے بعد پھر اس کو اتارنا مشکل ہو جائے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں. اچھا, قرض تو بہرحال اسی طرح سے چڑھتے ہیں, اس میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, اس سے تو یقیناً بچنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, کہ فضول خرچی سے بچو, کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی بن جاتا ہے اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. تو فضول خرچی کرنا اٹس سیلف اور اس کے اندر پیسے اڑانا, ان کو ضائع کرنا, قرضوں کے اندر پھنس جانا, وہ ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے, وہ پہلی چیز اگر اس کو یہ دیکھیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے تو وہ تو یقیناً غلط ہے. بہرحال جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, مزید میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے یہ ذکر کیا جی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے طلاق کے حوالے سے. جی طلاق اگر کوئی شخص دے دیتا ہے, غصے کے اندر دے دیتا ہے اور اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے, جی اب وہ اس نے کتنے قدر طلاقیں نہیں ہیں, عمومی طور کے اوپر جو مذاہب اربع ہیں اس کے اندر تو جو 3 طلاقیں ہیں ان کو 3 سمجھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ آپ نے گریجولی دی ہوں, اور جو طلاق کا جو حکم ہے انسان کو, اسی لیے شریعت کے اندر جو طلاق کے احکامات ہیں اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کو حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق کا عمل ہے, اور ہم بسا اوقات بڑی آسانی کے ساتھ یہ عمل کر گزرتے ہیں اور اس طرح سے جذبات کے اندر آ جاتے ہیں کہ ذرا بھی دیر نہیں لگاتے اور بالکل ہی ایک اچھے خاصے اچھے بھلے رشتے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں,
اور پھر بعد کے اندر بندہ پریشان بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، دونوں طرف کو احساس ہو جاتا ہے، مگر تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اسی وجہ سے پھر شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے اگر جدا ہونا بھی ہے تو اس طرح سے ایک طلاق دے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ چاہے رجوع کرنا چاہیں، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر بعد کے اندر بھی آپ نکاح کر کے جمع ہونا چاہیں تو وہ بھی صورت ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ایک طلاق دینے کا جو حکم ہے انسان کو، اسی کو مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں کئی لوگ جب جدا بھی ہوتے ہیں تو اگر ایک طلاق دی بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 3 سانوں لکھ کے دیو. وہ کیوں لکھ کے دیں 3 بھائی؟ مطلب اس کا کیا، اس میں سائنس کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں 3 لکھ کے دیں؟ بھائی آپ کی ایک طلاق بھی واقع ہو گئی ہے تو آپ اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے کہیں پہ جا کے رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے شادی وغیرہ کرنے کے لیے آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے. آپ اور اس میں کسی قسم کے آپ کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ 3 ہوں گے تو تبھی آپ جو ہے وہ اگلی جگہ پہ جا کے کہیں شادی کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر اصرار کرنے کا کوئی ریزن بنتا نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ہو، بعد کے اندر اگر کہیں پر ذہن بن بھی جائے، اور بسا اوقات میاں بیوی جن کی علیحدگی ہوتی ہے ان کا ذہن بن بھی جاتا ہے، وہ جو ارد گرد والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 لکھواؤ تاکہ پکا کام ختم ہو جائے، اور بعد میں ان کا ذہن بنے بھی، ارادہ بھی بنے، تو تب بھی وہ بیچارے پھر وہ بعد کے اندر پھر ان کے پاس آپشن ختم ایک طرح سے ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ان معاملات کے اندر اس طرح سے اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر طلاق ہو بھی، ظاہر ہے ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے بہرحال شریعت کے اندر، آپ خلا لیتے ہیں یا پھر طلاق دے دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس میاں بیوی کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے. تو اس کا بھی بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں. لیکن اگر کسی نے اس طرح سے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور ان مذاہب 4 کے مطابق بھی ظاہر ہے غصے کے اندر دی ہے، طلاق تو واقع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. جمعہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی جمعہ میاں بیوی گھر کے اندر ضرورت نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں وہ کافی ہے. آپ جمعہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہو رہے. جمعہ آپ کے اوپر اس طرح سے فرض ہی نہیں بن رہا. جب اگر مسجد بند ہے، آپ گھر کے اندر 2 ہی فرد ہیں، تو آپ کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے. تو آپ کو اس طرح سے پھر اس تکلف کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ نماز ظہر بھی ادا کریں تو اللہ رب العزت آپ کو جمعہ کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پہلے تو وہ پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، تو اب اس سچویشن کے اندر اگر انہیں گھر کے اندر پڑھنا پڑ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ کریں، نماز ظہر اپنی ادا کریں. اللہ رب العزت اس پہ بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اگرچہ ہمارے ہاں ہر مسلمان کی یہی کوشش خواہش ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے اپنے احکامات ہیں، اور اگر اس کی تفصیل میں جائے تو پھر تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن بہرحال جتنوں پہ عمومی طور پہ عمل کیا جاتا ہے ان کے مطابق بھی اگر گھر کے اندر 2 ہی افراد ہیں تو انہیں آپس میں جمعہ کی جماعت کرانے کے بجائے اپنی نماز ظہر ادا کر لینی چاہیے، وہی کافی ہے. اور بھائی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر یہ 5-6 گروپ کیوں بن گئے، کیسے بن گئے، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو دوسرا ایک سوال ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کل بات کریں گے تفصیل کے اندر، چونکہ ہم پروگرام کے بالکل اختتام کے اوپر آپ پہنچے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے مطابق کہ آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. چودھری عبدالرحمن اللہ رب العزت ان کے سفر آخرت کو آسان فرمائے. اور اس کے علاوہ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی بہن بھائیوں کے حوالے سے، جہاں جہاں پہ دوریاں ہیں اللہ رب العزت انہیں باہمی محبتوں کے اندر تبدیل فرمائے. کل دوبارہ آپ سے انشاءاللہ شام 7:30 بجے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.